वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। आज हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और जैसे मैंने जिक्र किया कि शुरू में जब आप कहते थे कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा और इनका घेरा तंग होगा, मज़ीद केसेस बनेंगे, लेकिन बातें उस तरफ जा नहीं रही, या वाकई वो पीटीआई के ऊपर सिर्फ प्रेशर डालने का लिए ये सब कुछ किया जा रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरबानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब मैंने उस प्रोग्राम में आपसे बात की थी तो मैंने एक लीगल पोजीशन की बात की थी जो कि स्टिल एग्जिस्ट करती है। और अदालत में यही बात सामने आ रही है, उनके वकला भी यही दलाइल दे रहे हैं इस तमाम तर मामले पे। और जो अदालत की रिपोर्टिंग है, आप किसी कोर्ट रिपोर्टर से पूछें तो अदालत में एक बड़ा इस तमाम तर मामले पे एक बड़ी एक ऑब्जर्वेशन कीन ऑब्जर्वेशन से इसको देखा जा रहा है तमाम तर मामले को। और 9 मई के जो इंसिडेंट्स थे उनको लाइटली नहीं लिया जा रहा। यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बताऊँ, क्योंकि मामला सब जुडिस है तो अब उस पर मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये फ़ैसला क्या आएगा और फ़ैसला कब तक आएगा, एक्सपेक्टेडली रमज़ान अल मुबारक के महीने में से पहले या उसी महीने के अंदर ये एक्सपेक्टेड है आ जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी एडवांस स्टेज पे आर्गुमेंट्स तमाम तक चले गए हैं। नहीं, खान साहब के खिलाफ नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स का कि वेदर मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उस हवाले से जहाँ तक खान साहब की बात की, पहले तो उस चीज़ का फैसला होगा, उसके बाद कोई दूसरा स्टेप है उस हवाले से देखा जाएगा। ये अगर कोई समझ रहा है कि 9 मई के मुल्ज़मान को जो है बिल्कुल खुली छुट्टी दे दी जाएगी, तो ये उनकी ख्वाब तो ज़रूर हो सकता है, उनकी खाम ख्याली ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसमें हकीकत का कोई जो है हकीकत से इसका ताल्लुक़ नहीं है। और उसकी वजह यह है कि आप देखेंगे कि 9 मई के केसेस जो हैं वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन और लॉजिकल एंड तक जाएंगे। ये कह देना कि मैंने जब कहा कि केसेस नहीं बनेंगे, केसेस बनाने का मौका ये खुद देते हैं। 26 नवंबर आपने देखा, उसके बाद ही हुआ। 26 नवंबर में इन्होंने वो तमाम तर चीज़ें की जिसकी वजह से इनके ऊपर केसेस बने। उससे पहले इस्लामाबाद इन्होंने धावा बोला, उसकी वजह से केसेस बने इनके ऊपर। और जो ये तमाम तर मामलात कर रहे हैं, अब वो कानून और आइन से बालातर हो के ये किसी रिलीफ की तरफ अगर पॉइंट आउट करते हैं। और आज असल में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपकी जो मुलाकात का अहवाल था आपके इंट्रो में, मैं उसके हवाले से भी बात करूंगा। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि मुलाकात का मकसद कुछ और था, लेकिन वही जो घसी पिटी कहानी है जो पार्लियामेंट के अंदर भी सुनाई जाती है, और एक ही नारा इनका होता है कि इमरान खान को रिहा करो। पार्लियामेंट के बाहर भी यही कहते हैं, मुख्तलिफ मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए भी यही कहते रहे। अपोजिशन और हुकूमत जब बैठे, मज़ाकराती अमल शुरू हुआ, उस मज़ाकराती अमल में भी ये यही कहते रहे। और आज जब चीफ जस्टिस साहब ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, उनकी भी बड़ी पॉजिटिव अच्छी सजेशंस थी जो हमने इनकलकेट की और मोड ले रहे हैं। इसी तरह जो वकला की बॉडीज़ हैं और लॉ एंड जस्टिस कमीशन जो दीगर सिविल सोसाइटी और वकला की बॉडीज़ हैं उनसे मुलाकात कर रहा है, उनकी गुजारिशात भी आ रही हैं। तो आप क्या हमें सजेस्ट करते हैं? तो उन्होंने 10 नुकाती एजेंडा तो गालबन कोई दिया, लेकिन उस एलामिये को अगर आप पढ़ें तो उस एलामिये में सिर्फ इमरान खान के लिए NRO मांगा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी। उन तमाम तर खतूत के बाद जो 2-3 ख़त लिखे उसमें भी NRO और पॉलिसी शिफ्ट की बात की गई। इसमें भी कोट ऑन कोट मैं कहूँगा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे इमरान खान साहब को के ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस हैं और उनको जो है वो रिलीज़ किया जाए। ये जो अपोजिशन ने मुलाकात की है, हुकूमत को इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है? देखिए, हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है? हमने तो हमारे ऊपर माज़रत के साथ हमारे ऊपर इतनी उंगलियां तानी गई, इतने नारे कसे गए, पता नहीं क्या क्या कहा गया सोशल मीडिया के ऊपर। वज़ीर आज़म की तस्वीर आ गई, क्यों मुलाकात की, किस लिए मुलाकात की, ये मुलाकात का मकसद क्या है, ये मुलाकात जो है वो गैर रस्मी थी, ऐसे होना नहीं चाहिए मुलाकातों का। तो क्या इमरान खान की उन तमाम मुलाकातों को आप भूल गए हैं जो साकिब निसार साहब एज चीफ जस्टिस जब वो थे, तमाम मुलाकातें जब होती थीं या दीगर जज साहिबान से उनकी जो मुलाकातें होती थीं, इस हवाले से तो वज़ीर आज़म साहब ने वो गुजारिशात की क्योंकि वो बहुत टची हैं टैक्स के मामलात पे। आज सुबह भी यही जिक्र किया उन्होंने। और ये 1 साल से या 11 महीने से हम, क्योंकि मुख्तलिफ मीटिंग्स का मैं पार्ट रहा हूँ, उसमें टैक्स जो पाकिस्तानी कौम का पैसा है, पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, जो नेशनल किटी में आना है या नेशनल एक्सचेकर को आने हैं टैक्स की मद में,
وہ ریسیویبل ہیں اور وہ اسٹے آرڈرز کی وجہ سے نہیں آتے. اس حوالے سے وزیر اعظم لیکن عقیل ملک صاحب یہی بتائیے گا کہ یہ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب یہ خطوط خود لکھ رہے ہیں, باہر کوئی لکھ رہا ہے, اس کو واقعی خان صاحب کے خطوط کہا جائے یا معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں یہ خان صاحب کے خط نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ڈائریکشن ضرور ہو سکتی ہے, لیکن یہ تمام تر جو معاملہ ہے, جو خطوط کا معاملہ ہے, آپ نے دیکھا کہ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا اور اپنے ہاتھوں سے لکھا, اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا. یہ خطوط جو ہیں یہ صرف اور صرف ایک سیاسی ڈرامہ ہے, یہ سیاسی سٹنٹ ہے, اینڈ اٹس نتھنگ مور دین دیٹ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی خطوط میں وہ 6 نکات تھے, اگلے خط میں 5 نکات ہو گئے, ایک نکتہ کم ہو گیا, اور اسی طرح پھر آخری خط جو لکھا گیا اور کہا کہ میں آپ کی توجہ موصول کرانا چاہ رہا ہوں ان تمام تر ایشوز پہ, لیکن وہ ایشوز کیا ہیں؟ وہ ایشوز یہ ہیں کہ ہمارے لوگوں کو رہا کر دیا جائے. ماورائے آئین اور قانون کیسے پاسبل ہے کہ ہم کسی کو رہا کر دیں, یا وہ لیگل پروسیس سے اگر نہ گزرے اس کی رہائی کیسے ممکن ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ خان صاحب کے خطوط نہیں ہے, یہ خان صاحب کے خطوط نہیں ہے, یہ ڈائریکشن ان کی ضرور ہو سکتی ہے. اگر انہوں نے خود لکھا ہوتا خط تو جس طرح یاسمین راشد کا خط باہر آ گیا, چیف جسٹس کو موصول ہو گیا اپنی ہینڈ رائٹنگ میں, اسی طرح عمران خان صاحب کے تینوں خط آ جاتے. لیکن عقیل ملک صاحب یہ جو مذاکرات کا سلسلہ ایک جب ختم ہوا اس کے بعد کیا ابھی بھی کوئی بیک ڈور رابطے, کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رابطہ, کوئی انگیجمنٹ چل رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بیک ڈور رابطہ تو نہیں ہے, لیکن انگیجمنٹ وقتاً فوقتاً گائے بگائے حکومتوں کی ہوتی ہیں, اور کے پی میں ان کی حکومت ہے, اس حوالے سے ان کی انگیجمنٹ ضرور ہے. اس سے زیادہ ان کی نہ انگیجمنٹ ہے اور نہ انگیجمنٹ اب ہو سکتی ہے جب آپ افواج پاکستان کے سپہ سالار کے اوپر دیار غیر میں جو ہے ایک طوفان بدتمیزی برپا کریں, اور وہ بھی آپ کو سبکی ہو, کیونکہ کتنے لوگ آئے, میرے خیال سے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جتنے وہ لوگ آئے تھے, اور وہ لوگ جنہوں نے تمام تر اس معاملے کو آرکسٹریٹ کیا وہ لوگ بھی شامل نہیں ہوئے. شہباز گل صاحب کی بات کر لیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو باہر احتجاج ہو رہے ہیں شاید وہ احتجاج بھی پی ٹی آئی کے لیے پاکستان میں مسائل پیدا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دیار غیر میں احتجاج کیے انہوں نے یا احتجاج کا سلسلہ جاری رہا تو ان کے لیے مزید مشکلات پاکستان میں پیدا کر سکتا ہے. اچھا, لیکن اب آپ نے کے پی حکومت کی بات کی, کے پی حکومت جو ہے وہ افغانستان اپنے 2 وفود جو ہیں بھیج رہے ہیں, کیا وفاق کو آن بورڈ لیا گیا ہے؟ پہلے بھی ایک مذاکرات ہوئے تھے, اس کا آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال سامنے آئی؟ وفاق کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, اور فارن پالیسی, فارن ریلیشنز یہ وفاق کا کام ہے. ہمیں اگر آن بورڈ لیں, پہلی تو بات ہے ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ نہ یہ ان کا سبجیکٹ ہے نہ یہ ان کا مینڈیٹ ہے. اگر ہمیں وہ آن بورڈ لیں, ہم انہی جو ان کا وفد ہے اسی میں سے ہم فارن آفس کے جو سفارتکار جائیں گے یا جو وفد پاکستان سے جائے گا, اس وفد کا حصہ ہم ضرور ان کے لوگوں کو بنا سکتے ہیں اور بنانا بھی چاہیں گے, کیونکہ لوکل کلچرل اور جو ایک اوور آرچنگ جو ان کا ایک نیکسس ہے سرحد کے اس پار اور اس پار, اور جو ان کی ویلیوز ہیں, سملیرٹی ہے لینگویج میں بھی اینڈ ادروائز, تو وہ بالکل اس کی آئی تھنک کہ وہ زیادہ مفید ہوگا. تو اگر اعتماد میں لیے بغیر جاتے ہیں تو اگر اعتماد میں لیے بغیر جائیں گے تو پھر اس کے ریپریکشنز کو فیس کرنے کے لیے بھی تیار رہیں. اچھا, لیکن اب حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ وزیر قانون سے یورپی یونین کی ایک ڈیلیگیشن نے جب ملاقات کی تو انہوں نے جی ایس پی پلس کے حوالے سے اور باقی جو ملٹری کورٹ اور ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے سویلینز کی بات کی انہوں نے. آپ سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین کی جانب سے حکومت کو کوئی چیلنج ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں نہیں, کوئی چیلنج نہیں ہے, اور میں خود اس ملاقات کا حصہ تھا اور اس تمام تر معاملات پہ, اور مختلف ایک تو پیچھے اسپیشل ریپورٹور بھی آئی تھیں, اور اسی حوالے سے مختلف وفود آتے رہتے ہیں, مختلف ایشوز پہ بات ہوتی ہے. اور جی ایس پی پلس کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان ڈیفینیٹلی وہ کمپلائی کر رہا ہے, اور اسی طرح یہ کوئی ہوا میں کہنے والی بات نہیں ہے. اگر پاکستان کمپلائی نہ کر رہا ہوتا انٹرنیشنل کنونشنز میں تو آئی سی سی پی آر کا ریویو ہر 4-5 سال بعد ہوتا ہے. اس سال اکتوبر میں آئی سی سی پی آر کا ریویو ہوا, اور الحمدللہ پاکستان نے اس ریویو کو سیٹسفیکٹریلی جو ہے اس کو کور کیا اور سیٹسفائی کیا اتھارٹیز کو کہ پاکستان کسی قسم کی وائلیشن نہیں کر رہا. ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے جہاں پہ بات کی تو اس میں پہلی بات ہے کہ آپ کا آرٹیکل 14 جو آئی سی سی پی آر ہے اس میں وہ ایکسیپشنز پرووائڈڈ ہیں کہ آپ کچھ ایسے حالات ہوں, ایمرجنسی ہو یا سیریس ٹیررسٹ
تھریٹ ہو, جو کہ میں سمجھتا ہوں 9/9 میں ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا پاکستان کی سیکیورٹی انسٹالیشنز کے اوپر, دفاعی تنصیبات کے اوپر, اور بالکل وہ اس میں کوالیفائی کرتا ہے. لیکن ہمارا قانون تو اوور اینڈ ابو جا کے وہ پروٹیکشنز پرووائڈ کر رہا ہے جو فیئر ٹرائل کی ہیں, جو ڈیو پروسیس کی ہیں. گرمانی صاحب, ٹرائل اینڈ ایبسینشیا نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ یورپ میں کئی ممالک ایسے ہیں جو ہمارے ادھر شہریوں کا ٹرائل اینڈ ایبسینشیا کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں آپ ان کو ایکسٹراڈائٹ کریں. تو آپ ان کو دوہرے معیار کے اوپر جو ہے آپ جب ان کو کال آؤٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ تو پاکستان عدم موجودگی میں ٹرائل ہی نہیں کرتا. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کا GSP+ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں سویلینز کا ٹرائل کے اوپر جو GSP+ کا سٹیٹس ہے اس کے اوپر بالکل کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب ملٹری ٹرائلز ہوئے. عمران خان کی اپنی حکومت میں تقریباً 29 لوگوں کے ملٹری ٹرائلز ہوئے, ان کو سزائیں بھی ہوئیں, اور اس سے پہلے بھی ملٹری ٹرائلز جب ہمیں GSP+ سٹیٹس ملا تھا 2014-15 کی بات ہے, مجھے یاد ہے, اور اس وقت بھی ملٹری ٹرائلز ہوئے تھے ود سنسٹ کلاس APS کا تمام تر جو معاملہ ہوا تھا. تو ملٹری ٹرائلز تو اوور اے ڈیکیڈ جو ہے وہ آپ کو تمام تر وہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ویریس ٹائمز پہ کنڈکٹ کیے گئے ہیں ایز اینڈ وین ریکوائرڈ, یا جب ضرورت تھی, اور ابھی واقعتاً ضرورت ہے. ہاں, لیکن بیرسٹر صاحب, آپ نے جو باہر PTI کی جانب سے احتجاج ہو رہا ہے اس کا آپ نے ذکر کیا, لیکن ماضی میں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی کے دوران احتجاج ہوا تھا تو کچھ بیان آتا ہے کہ آپ ان کو ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے, اور مقدمات کی آپ نے بات کی تھی. کیا حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ شہباز گل ہوں یا دیگروں کو انٹرپول سے رابطہ کیا جائے گا کوئی گرفتاری کے حوالے سے؟ جی, جو آلریڈی آن گوئنگ کیسز ہیں جس میں پراپرٹی ٹائکون بھی ہیں, جس میں دیگر لوگ بھی ہیں, انٹرپول سے رابطہ بالکل کیا ہے, اور یہ کیونکہ منسٹری آف انٹیریئر کا ڈومین ہے اور انہوں نے رابطہ کیا, ان کے پاسپورٹس منسوخ کیے. اور اسی طرح دیگر جو لوگ ہیں جو دیار غیر میں رہتے ہوئے, پاکستان سے باہر رہتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, تو پاکستانی قوانین کا اطلاق ان کے اوپر بھی ہوگا, اور ان کو بھی ویدر تھرو ایکسٹریڈیشن یا ریپیٹریشن ان کو واپس لایا جائے گا. یہ حکومت پلان کر رہی ہے؟ جی بالکل کر رہی ہے, اور زیرو ٹالرنس اس تمام تر معاملے پہ ہے. آپ کو اس میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کامیابی حاصل ہوگی؟ دیکھیں, ایک لیگل پروسیس ہے, اور جو سینڈنگ سٹیٹ اور ریسیونگ سٹیٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے, کیونکہ یہاں سے ہم ریکویسٹ بھیجتے ہیں انٹرپول کے تھرو, پھر وہ ریسیونگ سٹیٹ میں وہاں پہ آتی ہے. یہ احتجاج کرنے والے بھی شامل ہو سکتے ہیں, PTI کے لوگ جو ہیں؟ جی, اگر وہ اس پورے تناظر میں پاکستان مخالف ایجنڈے پہ ہیں, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے ایجنڈے پہ ہیں, پاکستان کے خلاف زہر اگر رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی سبسٹانشیٹنگ ایویڈنس کے, تو پھر بالکل آپ کے مطابق تو وہ ہو رہے ہیں نا؟ ہو رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ان کے خلاف بھی آئندہ آنے والے دنوں میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ٹھیک ہے, دو مختصر سوالات ہوں گے بیرسٹر صاحب. ایک تو یہ بتائیے گا کہ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اعجاز چودھری صاحب کی پروڈکشن آرڈر جاری کیے. آپ مشیر قانون ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اپر ہاؤس کی ڈائریکشنز تھیں. دیکھیں, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز پہ یا ان کو کیری آؤٹ نہیں کیا جا رہا. ہم بس یہ تھے, میں اپنی ذات کی حد تک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایز ممبر نیشنل اسمبلی اسپیکر کے پاس جب یہ معاملہ آیا حاجی امتیاز صاحب والا یا دیگر, ہم نے رائٹ اوے جاری بھی کیے پروڈکشن آرڈر, اور ان کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی انشور کروائی. لیکن یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ اگر سیکیورٹی کا کوئی معاملہ ہے تو وہ منظر عام پہ آنا چاہیے. تمام پارلیمنٹیرینز ویدر وہ سینیٹرز ہوں یا ممبر نیشنل اسمبلی ہوں, وہ انتہائی قابل احترام ہیں. اور اگر سینٹ اور نیشنل اسمبلی ان سیشن ہے اور وہ بیہائنڈ بارز ہیں, تو ان کا پروڈکشن آرڈر بالکل جاری ہو کے کیری آؤٹ بھی ہونا چاہیے, اور اس کو انشور کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ ان کی پریزنس وہاں پہ ڈیورنگ دا سیشن وہ اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ بتائیے گا کہ آخری سوال ہوگا کہ PTI جو ہے رمضان کے بعد شاید ایک بار پھر ڈی چوک کی طرف آنے کا ارادہ رکھ رہی ہے, سندھ میں وہ GDA سے بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں. کیا حکومت PTI کو ایک بار پھر ڈی چوک پہ آنے کی اجازت دے گی یا ان کو انگیج کرے گی, بات چیت ہوگی کچھ؟ دیکھیں, ڈی چوک پہ تو آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, اور بالکل اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ کو آئین اور قانون کے تمام تر وہ تقاضے پورے کرنے ہوں گے جو آپ کو پورے کرنے چاہیے, جس میں باشمول اجازت اینڈ ادروائز آپ نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے,
اور پیسفل پروٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے غلیلیں شیلز یا اسلحہ لے کے اسلام آباد آئیں. یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا اگر پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت لینی ہوگی, ان کو قانونی تقاضے پورے کرنے ہوں گے, اس کے بعد ہی ان کو اجازت مل سکے گی. ادروائز نہ تو اجازت ہے اور نہ ہی ڈی چوک آنے دیا جائے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عید کے بعد وہ کسی بڑی سیاسی موومنٹ کو طول دے سکیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیکسس یا جو اتحاد وہ مولانا کے ساتھ بنانا چاہ رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا میڈیا میں وائڈلی رپورٹڈ ہے کہ وہ مولانا کے تحفظات دور کرنے میں ناکام رہے. اور اب اصل وجہ یہ ہے کہ اب جب جو میں نے میڈیا پہ دیکھا اور بالکل اس کی بازگشت تھی کہ پرویز خٹک صاحب نے فارملی JUIF کو مولانا صاحب کو جوائن کر لیا ہے, تو وہ بخوبی واقف ہیں PTI کے اندرونی بیرونی تمام معاملات سے, وہ بہتر طریقے سے واقف ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب اپنا کندھا دیں گے کسی بھی اشتعال انگیزی یا اشتعال والی موومنٹ کے لیے. اچھا, تو خٹک صاحب بھی اب آپ سمجھتے ہیں کہ کردار ادا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں مین سینٹرل رول ان کا ہوگا, اور وہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ بخوبی واقف ہیں PTI کی عادات سے, PTI کے احتجاج سے, PTI کی تمام تر سیاسی حکمت عملی سے. ٹھیک ہے. عقیل ملک صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, بیرسٹر عقیل آپ کی گفتگو آپ نے سنی.